गुफ्तगू करेंगे। साजिद बैठ गया, लेकिन उसके अंदाज से साहिब जाहिर हो रहा था कि वो किसी जहनी उलझन में मुब्तला है। क्या उस कुत्ते ज़ेकी के मुतालिक पूछना चाहूँगा? ये उसी शख्स का है, नवाब साजिद ने कहा। भला किस नस्ल का होगा? दोगला हैजल है, इंतहाई काहिल और कामचोर कुत्ता है। अगर ये असील होता तो क्या कहना था। वाह वाह। क्या पहले भी कभी नवाब हाशिम ने कुत्ते पाले थे? नहीं, उन्हें कुत्तों से हमेशा नफरत रही है। आप उसे हवेली से निकाल क्यों नहीं देते? साजिद कुछ ना बोला। इमरान उसे टटोलने वाली नजरों से देख रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, आप जानते हैं वो क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन वो मुझे बड़ा पुरस्कार आदमी मालूम होता है। वो यहाँ आने के बाद सबसे पहले मेरे महकमे के सुपरिटेंडेंट से मिला था और उसने उसे अपने कागजात दिखाए थे। कैसे कागजात? 2 साल तक वो इत्तेहादियों के साथ नाजियों से लड़ता रहा था। वो यानी नवाब हाशिम वल्द नवाब कासिम ओहदा मेजर का था। भला इन कागजात को कौन झुठला सकता है? आज वो बैनुल अक़वामी हैसियत रखते हैं। मेरे खुदा। साजिद हैरत से आंखें फाड़ कर रह गया। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हज़ियानी अंदाज़ में जल्दी जल्दी बोलने लगा। नामुमकिन, गलत है, बकवास है, वो कोई फराड है। मैं उसे आज ही धक्के देकर हवाली से निकालवा दूंगा। मगर उससे क्या होगा? उसका दावा तो बदस्तूर बाकी रहेगा। फिर बताइए मैं क्या करूं? साजिद बेबसी से बोला। मैंने उसे हवेली में ठहरने की इजाजत देकर सख्त गलती की। अगर ये गलती ना करते तो उसे क्या फर्क पड़ता? फिर मैं क्या करूं? पता लगाइए कि नवाब हाशिम का कत्ल किन हालात में हुआ था। मैं पहले कह चुका हूं कि वो किसी औरत का चक्कर था। कौन थी, कहाँ थी, मैं तफसील नहीं जानता। चचा जान ने शादी नहीं की, अलबत्ता उनकी शनासा बेहतरी औरतें थी। उस जमाने में किसी औरत का बड़ा शोहरा था जो आलमगीरी सराय में कहीं रहती थी। चचा जान उसके सिलसिले में किसी से झगड़ा भी कर बैठते थे। बहरहाल ये उड़ती उड़ती खबर थी। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो हकीकत ही थी। आलमगीरी सराय? इमरान कुछ सोचता हुआ बड़बड़ाया। लेकिन महज इतनी ही बात पर तो कोई सुराग नहीं मिल सकता। देखिए एक बात और है, साजिद ने कहा, मगर आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या ये कोई पर्दादार चीज है? इमरान ने पूछा। क्या चीज? साजिद उसे हैरत से देखने लगा। यही मजाक? नहीं तो। साजिद के मुंह से गैर इरादी तौर पर निकल गया। भला फिर कैसे उड़ेगा? इमरान सर झुकाकर तशवीश आमेज अंदाज में बड़बड़ाया, फिर सर उठाकर आहिस्ता से बोला, आप जो कुछ कहना चाहते हैं बेतकल्लुफ होकर कहिए। हम लोगों का मजाक उड़ाने की तनख्वाह नहीं मिलती। देखिए बात जरा बेतुकी सी है इसलिए, लेकिन सोचता हूँ कि कहीं वो हकीकत ही ना हो। अगर हकीकत ना हो तब भी सुनने के लिए तैयार हूँ। इमरान उकता कर बोला। मैं आलमगीरी सराय की एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो चचा मरहूम से काफी मुशाबियत रखती है। भला ये क्या बात हुई? हो सकता है कि वो चचा जान की कोई नाजायज औलाद हो। क्या उम्र होगी? 20 से ज्यादा नहीं। तो वो उस जमाने में 10 साल की रही होगी। मगर किसी ऐसी औरत के लिए जो 10 साल की लड़की भी रखती हो, कत्ल वगैरह नहीं हो सकते। क्या ख्याल है आपका? मैं कब कहता हूँ कि उसी औरत के लिए वो कत्ल किए गए होंगे, साजिद ने कहा। हो सकता है वो कोई दूसरी औरत हो और मैं उसके मुतालिक भी वसूख से नहीं कह सकता। देखिए ये मेरा जाती ख्याल था, वरना महज मुशाबियत उसे चचा जान की औलाद नहीं साबित कर सकती। तो आपको तो उस लड़की से खास तौर पर दिलचस्पी होगी, बस इसी हद तक कि उसे देखने को दिल चाहता था। लेकिन ना तो मैंने आज तक उससे गुफ्तगू की और ना वो मुझे जानती है।
لیکن میں آپ کو اس کے گھر کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ بہرحال عمران مسکرا کر بولا، آپ اس کا تعاقب کرتے رہیں۔ میں کیا بتاؤں جناب، اسے دیکھ کر دل بے اختیار اس کی طرف کھینچتا ہے۔ اگر واقعی دل کھینچتا ہے تو مجھے اس کا پتہ ضرور بتائیے۔ عالمگیری سرائے میں ادھورے مینار کے قریب زرد رنگ کا ایک چھوٹا سا مکان ہے۔ عمران نے چائے کی پیالی رکھ دی۔ اس کے چہرے پر تحیر کے آثار تھے، کیونکہ یہ وہی پتہ تھا جو اسے کچھ دیر قبل مودی نے بتایا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ لڑکی اسی مکان میں رہتی ہے؟ اس نے ساجد سے پوچھا۔ اوہ، میں نے سینکڑوں بار اسے وہاں جاتے دیکھا ہے، ساجد بولا۔ اچھا مسٹر، میں کوشش کروں گا کہ… عمران جملہ ادھورا ہی چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اس دوران اس نے چائے کا بل ادا کر دیا تھا۔ اگر کبھی میں آپ سے ملنا چاہوں تو کہاں مل سکتا ہوں؟ ساجد نے پوچھا۔ میرے کارڈ پر میرا پتہ اور ٹیلی فون نمبر موجود ہے، عمران نے کہا اور ریسٹوران سے باہر نکل گیا۔ لیکن اب اس کا رخ اپنی کار کی بجائے ایک دوا فروش کی دکان کی طرف تھا۔ وہاں اس نے کالر اور مکسچر کی ایک بوتل خریدی۔ دوا فروش شاید اس کا شناسا ہی نہیں بلکہ اسے اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ عمران نے اس سے انجیکشن لگانے کی سرنج عارضاً مانگی تو اس نے انکار نہیں کیا۔ پھر اس نے کسی دوا کی ایک سیمپل بھی خریدے۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی کار عالمگیری سرائے کی طرف جا رہی تھی۔ ادھورے مینار کے قریب پہنچ کر عمران رک گیا۔ یہاں چاروں طرف زیادہ تر کھنڈر نظر آ رہے تھے، لہذا ایک چھوٹے سے پیلے رنگ کے مکان کی تلاش میں دشواری نہیں ہوئی۔ کرب و جوار میں قریب قریب سب ہی پرانی عمارتیں تھیں، جو ویران بھی تھیں اور آباد بھی تھیں۔ جو حصے مدھم ہو گئے تھے، بیکار پڑے تھے اور جن کی دیواریں اور چھتیں قائم تھیں، ان میں لوگ رہتے تھے۔ عمران پیلے مکان کے سامنے رک گیا۔ کار اس نے وہاں سے کافی فاصلے پر چھوڑ دی تھی۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد اسے تھوڑی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ دروازہ کھلا اور اسے ایک حسین سا چہرہ دکھائی دیا۔ یہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کی آنکھوں سے نہ صرف خوف جھانک رہا تھا بلکہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ دیر قبل روتی رہی ہو۔ میں ڈاکٹر عمران ہوں، عمران نے آہستہ سے کہا۔ ہیضے کا ٹیکہ لگاؤں گا۔ لڑکی پورا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ آپ میونسپلٹی کے ڈاکٹر ہیں؟ اس نے پوچھا، لیکن عمران اس کے لہجے میں ہلکی سی لہر محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھے، عمران بولا۔ وہ کچھ دیر پہلے اس آدمی کو دیکھ چکا تھا جسے نواب ہاشم ہونے کا دعویٰ تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ حقیقتاً دونوں میں تھوڑی بہت مشابہت ضرور ہے۔ میں نہیں سمجھ سکی، لڑکی نے آہستہ سے کہا۔ میں 20 سال سے اس مکان میں ہوں، لیکن میں نے بچپن سے لے کر شاید ہی کبھی کسی سرکاری ڈاکٹر کی آمد کے متعلق سنا ہو۔ آنا تو چاہیے ڈاکٹروں کو، عمران مسکرا کر بولا۔ اب اگر کوئی نہ آئے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ میں ابھی دراصل حال ہی میں یہاں آیا ہوں۔ کیا آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں گے؟ لڑکی بولی۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ میں اپنے عزیز کے بھی ٹیکہ لگوانا چاہتی ہوں۔ اوہ، آپ فکر نہ کیجیے، میں ایک ہفتے کے اندر یہاں سب کے ٹیکہ لگا دوں گا۔ نہیں، اگر آج ہی لگا دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ وہ بڑے ذہنی آدمی ہیں۔ آج کل ہیضے کی فصل بھی ہے، بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو آپ مجھے ان کا پتہ بتا دیجیے، یہی لاتی ہوں، لڑکی نے کہا اور تیزی سے ایک گلی میں گھس گئی۔ عمران احمقوں کی طرح کھڑا رہ گیا۔ 5 منٹ گزر گئے لیکن لڑکی نہ آئی۔ عمران نے پھر دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ اسے توقع تھی کہ گھر کے اندر لڑکی کے علاوہ بھی کوئی اور ہوگا، لیکن بار بار دستک دینے کے باوجود بھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ 5 منٹ اور گزر گئے اور اب عمران کو سوچنا پڑا کہ کہیں لڑکی جلد دے کر تو نہیں نکل گئی۔ مودی کے بتائے ہوئے حلیے پر وہ 100% پوری اتری تھی۔
عمران نے سوچا کہ اگر واقعی وہ جل دے گئی ہے تو اس سے زیادہ شاطر لڑکی شاید ہی کوئی ہو۔ اچانک اسے بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دی جو رفتہ رفتہ قریب آ رہی تھی۔ پھر ایک گلی سے 3 باوردی پولیس والے برآمد ہوئے، جن میں سے ایک سب انسپکٹر تھا اور 2 کانسٹیبل۔ لڑکی ان کے ساتھ تھی۔ وہ قریب آ گئے اور لڑکی نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، ذرا ان سے پوچھئے یہ کہاں سے آئے ہیں۔ سب انسپکٹر نے عمران کو تیز نظروں سے دیکھا، شاید اسے پہچانتا نہیں تھا۔ آپ کہاں کے ڈاکٹر ہیں؟ اس نے عمران سے پوچھا۔ ڈاکٹر؟ عمران نے حیرت سے کہا، کون کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ دیکھا آپ نے؟ لڑکی نے سب انسپکٹر کو مخاطب کیا۔ اس کے لہجے میں مسرت آمیز کپکپاہٹ تھی۔ تو آپ نے خود کو ڈاکٹر کیوں ظاہر کیا تھا؟ سب انسپکٹر گرم ہو گیا۔ کبھی نہیں، عمران لڑکی کی طرف اشارہ کر کے بولا، میں نے تو ان سے صدر الدین اللہ والے کا پتہ پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ ٹھہریے میں بلائے لاتی ہوں۔ مگر آپ میاں صدر الدین اللہ والے تو نہیں معلوم ہوتے؟ یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، لڑکی جھلا کر چیخ اٹھی۔ ارے توبہ ہے، عمران اپنا منہ پیٹنے لگا، آپ مجھے جھوٹا کہتی ہیں؟ نہیں مسٹر، اس سے کام نہیں چلے گا، سب انسپکٹر بھوے چڑھا کر بولا۔ تو پھر جس طرح آپ کہیے کام چلایا جائے۔ عمران نے بے بسی کے اظہار کے لیے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ آپ کو میرے ساتھ تھانے تک چلنا پڑے گا۔ سب انسپکٹر پوری طرح غصے میں بھر گیا تھا۔ ذرا 1 منٹ کے لیے ادھر آئیے، عمران نے کہا۔ پھر وہ اسے گلی کے سرے تک لایا، جہاں سے لڑکی اور کانسٹیبل کافی فاصلے پر تھے، لیکن طرفین ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ عمران نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر سب انسپکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈ پر نظر پڑتے ہی پہلے تو اس نے عمران کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، پھر یک بیک 3 قدم پیچھے ہٹ کر اسے سلوٹ کیا۔ لڑکی اور دونوں کانسٹیبلوں نے اس کی اس حرکت کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ ادھر سب انسپکٹر ہکلا رہا تھا، معاف کیجیے گا، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، مگر حضور والا یہ لڑکی بہت پریشان ہے۔ کیوں؟ کہتی ہے کہ کسی نے گھر سے اس کے 25,000 روپے اڑا لیے ہیں، اور یہ بھی کہتی ہے کہ کچھ نامعلوم آدمی عرصے سے اس کا تعاقب کرتے رہے ہیں۔ گھر میں اور کون ہے؟ کوئی نہیں، تنہا رہتی ہے، 1 ماہ گزرا اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے پوچھا نہیں کہ روپے کہاں سے آئے تھے؟ بظاہر حالت ایسی نہیں معلوم ہوتی کہ گھر میں نقد 50,000 رکھنے کی بساط ہو۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں، لیکن لڑکی شریف معلوم ہوتی ہے۔ شریف معلوم ہوتی ہے؟ عمران نے حیرت سے دہرایا، پھر ذرا تلخ لہجے میں بولا، براہ کرم محکمے کو بنیے کی دکان نہ بنائیے۔ شرافت وغیرہ وہاں دیکھی جاتی ہے جہاں ادھار کا لین دین ہوتا ہے۔ بس اب تشریف لے جائیے۔ مگر نہیں، ٹھہریے، کیا آپ نے باقاعدہ طور پر چوری کی رپورٹ درج کر دی ہے؟ سب انسپکٹر بغلے جھانکنے لگا۔ جی، بات دراصل یہ ہے کہ لڑکی حسین بھی ہے۔ وہ جوان بھی، عمران نے جملہ مڑا کر دیا۔ جب رپورٹ نہیں درج کی ہے تو اس کے ساتھ بھاگے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی دراصل، چلے جاؤ، عمران نے گرج کر کہا۔ سب انسپکٹر تھوک نکل کر رہ گیا۔ عمران کی گرج لڑکی اور کانسٹیبلوں نے بھی سنی تھی۔ سب انسپکٹر چپ چاپ گلی میں داخل ہو گیا۔ کانسٹیبلوں نے دیکھا تو وہ بھی کھسک گئے۔ لڑکی جہاں تھی وہیں کھڑی رہی۔ عمران اس کے قریب پہنچا۔ تمہارا نام دردانہ ہے؟ جی ہاں۔ تم نے مسٹر والٹر موڈی کے ہاتھ کوئی سنگار دان فروخت کیا تھا؟ جی ہاں، لڑکی نے کہا۔ اس کے انداز میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ تمہارا ہی تھا؟ میں آخر یہ سب کیوں بتاؤں؟ اس لیے کہ محکمہ سراغ رسانی کا ایک آفیسر تم سے سوالات کر رہا ہے۔ لڑکی چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، جی ہاں، وہ میرا ہی تھا، والدہ کو ورثے میں ملا تھا۔
چند پراسرار آدمی اسے میرے پاس سے نکال لے جانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے مسٹر موڈی کے ہاتھ فروخت کر دیا 25,000 میں۔ جی ہاں، اور پھر میں نے وہ 25,000 بھی کھو دیے۔ لڑکی کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ کس طرح؟ چور لے گئے۔ میرا خیال ہے کہ وہی لوگ ہوں گے جو عرصے تک اس سنگار دان کے چکر میں رہے ہیں۔ انہوں نے مسٹر موڈی کا بھی پیچھا کیا تھا، مگر وہاں دال نہیں گلی۔ اب اچھی طرح گل گئی ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ میں نہیں سمجھی۔ حوالات ایسی جگہ ہے جہاں کھٹمل اور مچھر سب کچھ سمجھا دیتے ہیں، لیکن حوالات سے مجھے کیا غرض؟ دیکھو لڑکی، بننے سے کام نہیں چلے گا، چپ چاپ اپنے ساتھیوں کے پتے بتا دو۔ تمہیں تو خیر یہ کہہ کر بھی بچایا جا سکتا ہے کہ تم محض اعلیٰ کار تھی، معاملے کی اہمیت سے واقف نہیں تھی۔ میں کچھ نہیں سمجھی جناب۔ تم نے جس سنگار دان کے 25,000 وصول کیے ہیں وہ 150 میں بھی مہنگا ہے۔ آپ کو دھوکا ہوا ہوگا، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ اس میں ہزاروں روپے کے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ نقل، امیٹیشن، ناممکن، میں نہیں مان سکتی۔ عمران چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، نواب ہاشم کو جانتی ہو؟ میں نہیں جانتی۔ نواب ساجد کو؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ بھلا نوابوں کو کیوں جاننے لگی؟ کیا آپ مجھے آوارہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہاں، ہم اس سنگار دان کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ آخر آپ کو یہ شبہ کیسے ہوا کہ وہ جواہرات نکلی ہیں؟ بیکار باتوں میں نہ الجھو، ساتھیوں کے نام بتا دو۔ میرے خدا! لڑکی دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بولی، کس مصیبت میں پھنس گئی؟ میں سچ کہتا ہوں کہ وہ کم از کم تمہارے لیے مصیبت نہ ہوگی۔ ہاں، شاباش، بتا دو ساتھیوں کے نام۔ خدا کی قسم میرا کوئی ساتھی نہیں، میں بالکل بے سہارا ہوں۔ اچھا لڑکی، عمران طویل سانس لے کر بولا، تم کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ میں نہیں جانتی۔ بہرحال مجھ سے یہی کہا گیا تھا، ہے نا؟ شاباش، عمران جلدی سے بولا۔ کس نے کہا تھا؟ میرے ایک ہمدرد نے۔ آہا، میرا مطلب ہے کہ میں اسی ہمدرد کا پتہ چاہتا ہوں۔ پتہ مجھے معلوم نہیں۔ لڑکی، میرا وقت برباد نہ کرو۔ خدا کی قسم میں ان کا پتہ نہیں جانتی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے میری بہت مدد کی ہے۔ غالباً وہ والد صاحب کے گہرے دوستوں میں سے ہیں، اور تم ان کا پتہ نہیں جانتی؟ تعجب ہے۔ نہیں، تعجب نہ کیجیے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد مجھے علم ہوا کہ وہ ان کے دوست تھے۔ والد کا انتقال کب ہوا؟ 1 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں یہاں موجود بھی نہیں تھی، ایک ضروری کام کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھی۔ والد صاحب اسی دوران میں سخت بیمار پڑ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے دوست کو تیمارداری کے لیے بلایا ہو۔ بہرحال جب میں واپس آئی تو وہ 2 دن قبل ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور پھر میں نے ان کی قبر دیکھی۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ ان کی تجہیز و تکفین بڑی شان سے ہوئی تھی۔ سنگار دان کے وجود سے پہلے میں واقف نہیں تھی، اور اسے بہت زیادہ قیمتی سمجھتی تھی، کیونکہ والد صاحب کی زندگی میں ہی بعض پراسرار آدمیوں نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے والد کے دوست نے تمہیں کیا مشورہ دیا تھا؟ یہی کہ میں اس سنگار دان کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دوں۔ میں نے کہا آپ ہی اپنے پاس رکھ لیجیے، لیکن انہوں نے کہا میں بھی خطرے میں پڑ جاؤں گا۔ ہاں، اگر کوئی غیر ملکی یعنی انگریز یا امریکن تمہاری مدد کر سکے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے مجھے موڈی صاحب کو دکھایا جو اکثر ادھر سے گزرتے رہتے ہیں۔ موڈی ادھر سے گزرتا رہتا ہے؟ جی ہاں، اکثر، میں نے کئی بار دیکھا ہے۔ ہاں، تو ایک شام والد صاحب کے دوست بھی یہاں موجود تھے۔ اتفاقاً موڈی صاحب کی کار ادھر سے گزری، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس سنگار دان کو ساتھ لے کر ان کی کار میں بیٹھ جاؤں۔ کار کی رفتار دھیمی تھی، میں بیٹھ گئی
اور جو کچھ مجھے کرنا تھا وہ انہوں نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ کیا سمجھا دیا تھا؟ یہی کہ میں شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اور وہ سب کچھ جو آپ کو موڈی صاحب سے معلوم ہوا ہے، میں کہاں تک بتاؤں، میرا سر چکرا رہا ہے۔ تو تم شاہی خاندان سے نہیں تعلق رکھتی؟ مجھے علم نہیں کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ والد صاحب نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ وہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے یہاں کتابوں کے ڈھیر کے ڈھیر آپ کو ملیں گے۔ اچھا، وہ کرتے کیا تھے؟ تصویروں کے بلاگ بنایا کرتے تھے، اس سے خاصی آمدنی ہو جاتی تھی، لیکن پچھلے 6 سال سے جب وہ 4 سال کی روپوشی کے بعد واپس آئے تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ میں نہیں سمجھا۔ آپ بڑی دیر سے کھڑے ہیں، اندر تشریف لے چلیے، لڑکی نے کہا۔ اگر واقعی سنگار دان کی جواہرات نکلی ہیں تب تو مجھے خودکشی ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ موڈی صاحب کے روپے بھی چوری ہو گئے۔ وہ دونوں اندر آئے۔ جس کمرے میں لڑکی اسے لائی اس میں چاروں طرف کتابوں سے بھری ہوئی الماریاں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے جناب، لڑکی نے بات شروع ہی کی تھی کہ کسی نے باہر سے دروازے پر دستک دی۔ ذرا 1 منٹ ٹھہریے گا، لڑکی نے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ عمران گہری نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی اور وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ وہ موڈی کی آواز تھی، اور پھر دوسرے ہی لمحے میں وہ لڑکی موڈی کو ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ عمران! موڈی دروازے پر ہی ٹھٹک کر رہ گیا۔ آؤ آؤ، عمران مسکرا کر بولا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے شہزادی صاحبہ کو کچھ بتایا تو نہیں؟ شٹ اپ، ادھر آؤ اور خاموش بیٹھو۔ نہیں، میں اسے پسند نہیں کرتا، مجھے اپنے روپوں کی پرواہ نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ شہزادی صاحبہ نے جو کچھ بھی کیا اچھا کیا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ شہزادے کے بچے، اگر بکواس کرو گے تو تمہیں بھی بند کرا دوں گا، عمران نے کہا، اور وہ یک بیک ناک سکوڑ کر رہ گیا۔ کہیں کپڑے جل رہے ہیں کیا؟ اس نے لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں بھی کچھ اسی قسم کی بو محسوس کر رہی ہوں۔ موڈی نے پھر بکواس شروع کر دی۔ عمران اس طرف دھیان دیے بغیر کچھ سوچ رہا تھا۔ اچانک ہوا کے جھونکے کے ساتھ کثیر دھوئیں کا ایک بڑا سا مرغولا کمرے میں گھس آیا اور تینوں بھٹلا کر کھڑے ہو گئے۔ عمران کھڑکی کی طرف جھپٹا۔ ایک کمرے سے دھوئیں کے بادل امٹ رہے تھے۔ آگ! لڑکی بے تحاشا چیخی اور پھر باہر نکل کر اس کمرے کی طرف دوڑی۔ عمران اور موڈی ہاں ہاں کرتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے، لیکن وہ کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ وہ دونوں بھی بے تحاشا اندر گھسے۔ کمرے کے وسط میں کپڑوں اور کاغذات کا ایک بہت بڑا ڈھیرا جل رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھا کر کے ان میں دیدہ دانستہ آگ لگائی ہو۔ لڑکی اس طرح سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑی تھی جیسے قدیم آتش کدوں کی کوئی پجارا ہو۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ یکایک وہ چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ عمران کمرے میں ٹہل رہا تھا اور کیپٹن فیاض اسے اس طرح گھور رہا تھا جیسے کچا ہی چبا جائے گا۔ دیکھو فیاض، عمران ٹہلتے ٹہلتے رک کر بولا، یہ کیس بہت زیادہ الجھا ہوا ہے۔ نواب ہاشم کی موت خواہ قتل سے ہوئی ہو یا خودکشی سے، دونوں ہی صورتیں مضحکہ خیز ہیں۔ آخر قاتل نے چہرے پر کیوں فائر کیا؟ اس کے لیے تو سینہ یا پیشانی ہی زیادہ مناسب ہوتی، موت قریب قریب فوراً ہی واقع ہو جاتی۔ میں نے فائل کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے، مقتول کے چہرے کے علاوہ جسم کے کسی دوسرے پر خراش تک نہیں ملی تھی۔ اور لاش کہاں تھی؟ بستر پر۔ مرنے والا چت پڑا ہوا تھا۔ فیاض، میں کہتا ہوں تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ بستر پر پھیلا ہوا خون مرنے والے ہی کا تھا؟ میرے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری بکواس سن سکوں۔
ابھی تم ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنا رہے تھے جس نے موڈی کے ہاتھ سنگار رنگ فروخت کیا تھا، اب نواب ہاشم کے قتل پر آ کودے۔ تم میری بات کا جواب دو۔ بستر پر پھیلا ہوا خون مرنے والے کا نہیں تھا۔ فیاض ہنس پڑا، پھر اس نے سنجیدگی سے کہا، اب تم ایک ذمہ دار آدمی ہو، لونڈا پن ترک کر دو۔ فیاض صاحب، میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ موت اس کمرے میں واقعی ہی نہیں ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اسے کسی دوسری جگہ پر گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا، پھر چہرے پر فائر کر کے شکل بگاڑ دی گئی۔ مجرم چوکا فائر ہی کی موت کی وجہ قرار دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے لاش کو بستر پر ڈال دیا اور بستر کو کسی چیز کے خون سے تر کر دینے کے بعد اپنی راہ لی۔ اگر یہ بات نہیں تو پھر تم ہی بتاؤ کہ کمرے میں کسی قسم کی جدوجہد کے آثار کیوں نہیں پائے گئے؟ جدوجہد؟ کمال کرتے ہو! ارے برخوردار سوتے میں اس پر گولی چلائی گئی تھی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے 10 سال پہلے تمہارا محکمہ کسی یتیم خانے کا دفتر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کپتان صاحب کہ فائل میں لگی ہوئی رپورٹ قطعی نامکمل ہے۔ کیوں نامکمل کیوں ہے؟ یا شاید تم کبھی کسی یتیم خانے کے متولی یا مینیجر ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری کرسی پر تمہارا چپڑاسی تم سے زیادہ اچھا معلوم ہو۔ کچھ بکو گے بھی؟ فیاض جھلا گیا۔ یہ تم بھی مانتے ہو کہ فائر بہت قریب سے کیا گیا تھا، یعنی بہت ممکن ہے کہ نال سے چہرے کا فاصلہ ایک بالشت سے بھی کم رہا ہو۔ گھسی ہوئی بات ہے۔ اچھا تو فیاض صاحب، بستر میں کوئی چھرا کیوں نہیں پیوست ہوا تھا؟ یا بستر پر بھی بارود کے اثرات کیوں نہیں ملے؟ ضرور ملے ہوں گے، مگر میرے سرکار رپورٹ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ صرف 10 سال پہلے کا ہے، 100 برس پہلے کا نہیں، جس سے تم عام آدمی کی کم علمی ثابت کر کے ٹال دو۔ میرا دعویٰ ہے کہ تفتیش کرنے والے کو چہرے کے آس پاس بارود کے نشانات ملے ہی نہ ہوں گے، ورنہ وہ ضرور تذکرہ کرتا۔ اور پھر لاؤ مجھے وہ فائل دو جس میں خون کی کیمیائی تجزیے کی رپورٹ ہو۔ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی تھی کہ خون کے ٹائپ کا پتہ لگایا جاتا۔ وہ مرنے والے ہی کا خون تھا، ہم سب اس پر متفق ہو گئے تھے۔ جب لوگوں کی ہمت جواب دینے لگتی ہے تو وہ اسی طرح متفق ہو جاتا ہے۔ تم لوگ ہمیشہ پیچیدگیوں سے گھبراتے ہو، پیچیدہ معاملات کو بھی اس طرح کھینچ تان کر سیدھا کر لیتے ہو کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ صاف کہہ رہی ہے کہ موت اچانک قلب کی حرکت بند ہو جانے کی واقعے سے ہوئی، اور تم لوگ فائر کی لکیر پیٹتے ہو۔ ہاں قطعی درست، فیاض سر ہلا کر بولا۔ وہ سو رہا تھا کہ اچانک کان کے قریب ایک دھماکہ ہوا اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے تڑپنے کی بھی مہلت نہیں ملی، اس لیے بستر بھی شکن آلود نہیں تھا۔ وہ جیسے لیٹا ہوا تھا ویسے ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ میرا اعتراض اب بھی باقی ہے، آخر بستر پر چھرے کیوں نہیں لگے؟ کیا ہو گئے؟ کیا اس وقت بندوق کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا تھا؟ جہنم میں جائے، فیاض اکتائے ہوئے انداز میں بولا۔ کیس تمہارے پاس ہے، جا کر جھک مارو۔ مگر ہاں، تم اس لڑکی کا تذکرہ کر رہے تھے، وہ کیس واقعی دلچسپ معلوم ہوتا ہے۔ اچھا پھر جب وہ بے ہوش ہو گئی تو تم نے کیا کیا؟ صبر کیا اور کافی دیر تک سر پیٹتا رہا۔ عمران جیب میں ہاتھ ڈال کر چیونگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ آگ کیسے لگی تھی؟ یقیناً دیا سلائی یا سگار لائٹر سے ہی لگی ہوگی۔ تم عجیب آدمی ہو، فیاض نے جھلا کر کہا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، لڑکی میرے لیے ایک نئی الجھن پیدا کر رہی ہے۔ اوہ، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ واقعی معصوم ہے؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی پورے واقعات بھی تو نہیں معلوم ہو سکے، اور لڑکی ہسپتال میں ہے۔ میں اس وقت وہیں جا رہا ہوں۔ موڈی نے سینٹرل ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں ایک کمرہ حاصل کر لیا تھا۔ لڑکی وہیں تھی اور پچھلی رات موڈی بھی وہیں رہا تھا، اور اس کے خواب دستور اس پر مسلط رہے تھے۔
لڑکی نے اسے یقین دلانا چاہا تھا کہ اس نے سنگار دان کے جواہرات کو اصلی ہی سمجھ کر اس کے ہاتھ فروخت کیا تھا، لیکن موڈی نے اسے یہ کہہ کر گفتگو کرنے سے روک دیا تھا کہ زیادہ بولنے سے اس کے اعصاب پر برا اثر پڑے گا۔ اس وقت بھی وہ اس کے پلنگ کے قریب مؤدب بیٹھا فرش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ موڈی صاحب، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، لڑکی نے کہا۔ میں آسمانوں کا مشکور ہوں، ان اونچے پہاڑوں اور ہزارہ سال سے بہنے والے دریاؤں کا مشکور ہوں، جنہوں نے قدیم شہنشاہوں کی عظمت و شان دیکھی ہے۔ شہزادی صاحبہ، صحت مبارک ہو۔ میرا مذاق نہ اڑائیے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اگر وہ جواہرات نقلی ہیں تو جس طرح بھی ممکن ہوگا میں آپ کے روپے واپس کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں والد صاحب کا کتب خانہ فروخت کر دوں گی، وہ 25,000 کی مالیت کا ضرور ہوگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار ایک صاحب نے ایک کلمی نسخہ 2,500 میں خریدنے کی پیشکش کی تھی، لیکن والد صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ اور آپ براہ کرم مجھے شہزادی صاحبہ نہ کہا کریں، میں شہزادی نہیں ہوں۔ آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے ایک شخص کے کہنے پر خود کو شاہی خاندان سے ظاہر کیا تھا۔ آپ شہزادی ہیں، میرے اعتماد کا خون نہ کیجیے، یہی کہتی رہیے کہ آپ شہزادی ہیں۔ مجھے حکم دیجیے کہ میں ایسے لاکھوں 25,000 روپے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ مجھے اپنے سینکڑوں سال پرانے آباؤ اجداد کے غلاموں ہی میں سے سمجھیے، جنہوں نے ان کے لیے اپنا خون بہایا تھا۔ لڑکی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ موڈی کے لہجے میں بڑا خلوص تھا۔ کیا عمران صاحب آپ کے دوست ہیں؟ جی ہاں، وہ میرا دوست ہے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کے گرد روپوں کی دیوار کھڑی کر دوں گا، اور پھر مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ ایسی صورت میں پولیس آپ کا کچھ نہ کر سکے گی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور دوسرے ہی لمحے میں عمران کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت بھی حسب دستور اس کے چہرے پر حماقت برس رہی تھی، اور انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی غلط جگہ آ گیا ہو اور معافی مانگ کر الٹے پاؤں واپس جائے گا۔ کیا آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اب میں اچھی ہوں۔ مگر تم کوئی الجھن پیدا کرنے والی بات نہیں کرو گے، سمجھے؟ موڈی نے عمران سے کہا۔ سمجھ گیا۔ عمران نے جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں اور لڑکی سے بولا، ذرا اپنے والد کے دوست کا حلیہ تو بتائیے۔ حلیہ؟ سوائے اس کے اور کچھ نہیں بتا سکتی کہ ان کے چہرے پر گھنی داڑھی ہے اور آنکھوں میں کسی قسم کی تکلیف کی وجہ سے سیاہ شیشوں کی عینک کا استعمال کرتے ہیں۔ عمران نے اپنے شانوں کو جنبش دی، لیکن اس کے انداز سے یہ معلوم کرنا دشوار تھا کہ لڑکی کے الفاظ سے اس پر کیا اثر پڑا ہے۔ اس نے دوسرے ہی لمحے میں پوچھا، جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کہاں تھی؟ میں یہاں موجود نہیں تھی۔ واپسی پر مجھے یہ خبر ملی تو میں اپنے اوسان بجا نہ رکھ سکی۔ تجہیز و تکمیل اسی آدمی نے کی تھی جو اب تک خود کو ان کا دوست ظاہر کرتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کے پڑوسیوں نے اس سلسلے میں آپ کو کوئی عجیب بات نہیں بتائی؟ عجیب بات؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ غسل کہاں دیا گیا تھا میت کو؟ اوہ ہاں، والد صاحب کے چند احباب جنازہ گھر سے لے گئے تھے، اور غالباً کسی دوست ہی کے یہاں غسل اور تکفین کا انتظام ہوا تھا۔ بہرحال کوئی پڑوسی مرنے والے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ لڑکی سنبھل کر بیٹھ گئی۔ گفتگو اردو میں ہو رہی تھی۔ موڈی نے کچھ بولنا چاہا، لیکن عمران نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اچھا ہاں، عمران نے لڑکی کے سوال کا جواب دیے بغیر پوچھا، آپ نے 10 سال قبل کا ایک واقعہ تذکرہ کیا تھا، کیا والد صاحب کی گمشدگی کا؟ لڑکی نے انگریزی میں کہا۔ شاید وہ موڈی کو بھی اپنے حالات سے آگاہ کر دینا چاہتی تھی۔ عمران نے اس بات میں سر ہلایا۔ لڑکی چند لمحے خاموش رہ کر بولی، ڈیڈی بڑے پراسرار آدمی تھے، میں نے آج تک یہ نہ سمجھ سکی کہ وہ کون تھے اور کیا تھے۔ جب میں 10 سال کی تھی تو وہ اچانک غائب ہو گئے۔
میں تنہا رہ گئی۔ والدہ اسی وقت انتقال کر گئی تھی جب میں پیدا ہوئی تھی۔ آپ خود سوچئے میری کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ والد صاحب کا کوئی عزیز بھی ہے یا نہیں کہ میں اسی سے رجوع کرتی۔ انہوں نے کبھی اپنے کسی عزیز کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال بڑی پریشانی تھی۔ پڑوس میں عیسائیوں کا ایک غریب خاندان آباد تھا۔ اس نے میری بہت مدد کی، مجھے ایک مشن اسکول میں داخل کرایا اور ہر طرح میری دیکھ بھال کرتا رہا۔ میں مسز ہارڈی کو کبھی نہ بھولوں گی، وہ عظیم عورت جس نے میری خبر گیری ماؤں کی طرح کی، میرے اخراجات بھی اٹھائے اور مجھے کبھی اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ میں عیسائی مذہب اختیار کر لوں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، 4 سال تک والد صاحب کی کوئی خبر نہ ملی۔ پھر اچانک ایک دن وہ آ گئے۔ ہفتوں روتے رہے لیکن مجھے کچھ نہیں بتایا کہ وہ اتنے دنوں تک کہاں رہے، لیکن اتنا ضرور کہا کہ وہ اب کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ پھر کہیں نہیں گئے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، پھر وہ گھر سے باہر بھی شاذ و نادر ہی نکلتے تھے۔ گمشدگی سے پہلے وہ تصویروں کے بلاگ بنانے کا کام کرتے تھے۔ واپسی پر یہ کام بھی ترک کر دیا تھا، لیکن مجھے آج تک نہ معلوم ہو سکا کہ بسر و اوقات کا ذریعہ کیا تھا۔ بظاہر وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی تنگ دستی نہیں ہوئی۔ اور غالباً وہ سنگار دان بھی وہ اپنے ساتھ ہی لائے ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں بچپن ہی سے اسے دیکھتی آئی ہوں۔ اچھا، تو وہ پھر پراسرار آدمی اس کی تاک میں کب سے لگے تھے؟ والد صاحب کے انتقال کے بعد ہی سے، اس سے پہلے کسی نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا تھا۔ عمران چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر پوچھا، پچھلے 6 برس کے عرصے میں ان سے کون کون ملتا رہا؟ کوئی نہیں، حتیٰ کہ پاس پڑوس والے بھی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آخر کیوں؟ کیا وہ بہت چڑچڑے تھے؟ ہرگز نہیں، بہت ہی با اخلاق اور ملنسار تھے۔ انہوں نے کبھی کسی سے تیز لہجے میں گفتگو نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ لوگ انہیں محض اس لیے برا کہتے تھے کہ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ لیکن ان کے مرتے ہی اتنے بہت سے دوست کہاں سے پیدا ہو گئے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے خود بھی حیرت ہے۔ پڑوسیوں سے معلوم ہوا کہ وہ 5 تھے، لیکن ان میں سے ایک ہی آدمی اب تک میرے سامنے آیا ہے، وہی جس نے سنگار دان کے متعلق مشورہ دیا تھا، اور پھر وہ اس کے بعد سے نہیں دکھائی دیا۔ نہیں، وہ اس کے بعد بھی ملتا رہا ہے، اس وقت تک جب تک کہ میں نے سنگار دان فروخت نہیں کر دیا۔ تمہارے والد نے کبھی اپنے کسی دوست کا تذکرہ بھی نہیں کیا؟ صرف ایک دوست کا، وہی جس کے پاس میں ان کی موت سے چند روز قبل گئی تھی۔ اس کا نام اور پتہ؟ عمران جیب سے ڈائری نکالتا ہوا بولا۔ حکیم محی الدین، 48 فرید آباد، دلاور پور۔ آپ اس کے پاس کیوں گئی تھی؟ والد صاحب نے بھیجا تھا، لڑکی نے کہا۔ والد صاحب عرصہ دراز سے گردے کی مریض میں تھے۔ اس دوران میں تکلیف کچھ زیادہ بڑھ گئی۔ علاج ہوتا رہا لیکن فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار انہوں نے محی الدین صاحب کا پتہ بتا کر کہا کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ شاید ان کے پاس اس مرض کا کوئی مجرب نسخہ تھا۔ میں دلاور پور گئی، لیکن دوا تیار نہیں تھی، اس لیے مجھے وہاں 4 دن تک قیام کرنا پڑا۔ میں نے والد صاحب کو بذریعہ تار مطلع کر دیا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے بھی بذریعہ تار ہی مجھے مطلع کیا کہ میں دوا لیے بغیر واپس نہ آؤں، خواہ 10 دن لگ جائیں۔ کیا وہ حکیم صاحب اب بھی وہاں مل سکیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ کیوں نہیں، یقیناً ملیں گے، لیکن اگر نہ ملے تب؟ بھلا میں اس کے متعلق کیا کہہ سکتی ہوں؟ لڑکی مستبرانہ انداز میں اپنی پیشانی رگڑتی ہوئی بولی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا۔ بس عمران، ختم کرو، موڑی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں معاملات کی تہہ کو پہنچ گیا ہوں۔ کیا سمجھے ہیں آپ؟ لڑکی نے چونک کر پوچھا۔
آپ کے والد زندہ ہیں، موڈی ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ بس میں سمجھ گیا۔ شٹ آپ، عمران اسے گھور کر بولا۔ شاید تمہارا نشہ اکھڑ رہا ہے، جاؤ ایک آدھا پیگ مار آؤ۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، موڈی نے جمائی لے کر کہا۔ عمران نے لڑکی سے کہا، کیا آپ مجھے اپنے والد کی کوئی تصویر دے سکیں گی؟ افسوس کہ نہیں، جن چیزوں میں پراسرار طریقے سے آگ لگ گئی تھی ان میں غالباً ان کے البم بھی تھے، یا ممکن ہے البم نہ رہے ہیں، مجھے تو کچھ ہوش نہیں۔ ہو سکتا ہے تلاش کرنے پر کوئی تصویر مل ہی جائے، مگر یہ تو بتائیے کہ مجھے یہاں کب تک رہنا ہوگا؟ میں اب بالکل اچھی طرح ہوں، یہاں آپ زیادہ محفوظ ہیں، عمران سر ہلا کر بولا۔ جب تک کہ میں نہ کہوں آپ یہاں سے نہیں جائیں گی۔ میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے کہ آپ یہاں طویل مدت تک قیام کر سکیں۔ آخر کیوں؟ ضروری نہیں کہ آپ کو بھی بتایا جائے۔ عمران، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، موڈی اسے گھونسا دکھا کر بولا۔ تم شہزادی صاحبہ کی توہین کر رہے ہو، اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اٹھو اور میرے ساتھ چلو، میں یہی رہوں گا۔ شٹ اپ، کھڑے ہو جاؤ، اٹھو۔ عمران کے ساتھ موڈی اپنے بنگلے پر واپس آ گیا اور آتے ہی اس بری طرح شراب پر گرا کہ خدا کی پناہ، اس نے پچھلی رات سے ایک قطرہ بھی نہیں پیا تھا۔ 2-3 پیگ متواتر پی لینے کے بعد وہ عمران کی طرف مڑا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ میں جانتا ہوں، معاملات کی تہہ تک پہنچ چکا ہوں۔ اس کا باپ زندہ ہے اور وہ انتہائی پراسرار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بکواس بند کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو۔ میں کچھ نہیں سنوں گا، میری ایک تھیوری ہے۔ عمران خاموش ہو گیا، موڈی بڑبڑاتا رہا۔ میں شرلاک ہومز ہوں۔ او موڈی، شرلاک ہومز کے بچے، عمران اسے گھورتا ہوا بولا۔ نہیں ڈاکٹر واٹسن، تم ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتے۔ موڈی بڑبڑاتا ہوا اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اتنے میں ڈاکٹر پائپ لے آیا۔ عمران صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا تھا۔ موڈی پائپ سلگا کر اپنی گردن اکڑاتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ وہ کسی شاہی خزانے کے وجود سے واقف ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے پاس نقشہ بھی موجود ہے۔ عمران بدستور آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ موڈی چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، آج سے 10 سال قبل یقیناً چند خطرناک آدمیوں نے اس کا پیچھا کیا ہوگا، بس وہ غائب ہو گیا۔ 4 سال بعد پھر واپس آیا۔ 6 سال تک سکون سے رہا اور اس کے بعد پھر وہ یا کچھ دوسرے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اس بار اس نے اپنی موت کا ڈرامہ کھیلا۔ کیا سمجھے؟ ہاں ہاں، کچھ نہیں سمجھے؟ تم لوگ دماغ کی بجائے معدہ استعمال کرتے ہو۔ اور اب اس سنگار دان کی داستان سنو۔ وہ غالباً اسی شاہی خزانے سے تعلق رکھتا ہے۔ خود اس کے باپ نے دشمنوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے، کیا ظاہر کرنے کے لیے، کیا ظاہر کرنے کے لیے؟ موڈی نے اپنی پیشانی پر گھسا مار لیا، چند لمحے خاموش رہا، پھر عمران کو جھنجھوڑ کر بولا، میں ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ عمران نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہے؟ اس نے جھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ موڈی نے پھر اپنے سر پر 2-4 گھونسے جمائے۔ تم؟ عمران کھڑا ہو کر اسے چند لمحے گھورتا رہا، پھر گریبان پکڑ کر ایک صوفے میں دھکیلتا ہوا بولا، جہنم میں جاؤ۔ دوسرے ہی لمحے وہ باہر جا چکا تھا۔ نواب ہاشم کو دوبارہ منظر عام پر آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اور اس حیرت انگیز واپسی کی شہرت نہ صرف شہر بلکہ پورے ملک میں ہو چکی تھی۔ وہ اپنی نوعیت کا ایک ہی ہنگامہ تھا۔ محکمہ سراغ رسانی والوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کیا کریں۔ فی الحال ان کے سامنے صرف ایک ہی سوال تھا، وہ یہ کہ اگر نواب ہاشم یہی شخص ہے تو پھر وہ آدمی کون تھا جس کی لاش 10 سال قبل نواب ہاشم کی خوابگاہ سے برآمد ہوئی تھی۔ کیپٹن فیاض عمران کو آج کل بہت زیادہ مصروف دیکھ رہا تھا، لیکن عمران سے کسی بات کا ولوا لینا آسان کام نہیں تھا۔ وہ ہر سوال کا جواب ضرور دیتا تھا،
لیکن وہ جوابات کچھ اس قسم کے ہوتے تھے کہ سوال کرنے والا اپنا سر پیٹ لینے کا ارادہ تو کرتا تھا مگر اسے عملی جامہ پہنا کر مسئلہ نہیں کرانا چاہتا تھا۔ فیاض نے لاکھ کوشش کی لیکن عمران سے کچھ نہ معلوم کر سکا۔ البتہ اسے ایسے اشعار ضرور سننے پڑے جن کے پہلے مصرے عموماً مرزا غالب کے ہوتے تھے اور دوسرے ڈاکٹر اقبال کے، مثلاً ہے دل شوریدہ غالب قلم بے جو طیاب، وہ صبائے رفتار شاہی استبل کی آبرو۔ عمران اس طرح کے جوڑ پیول لگانے کا ماہر تھا۔ بہرحال فیاض اس سے کچھ نہ معلوم کر سکا۔ آج اس نے نواب ہاشم اور اس کے بھتیجے نواب ساجد کو اپنے آفس میں طلب کیا تھا۔ دونوں آئے تھے لیکن ان کے چہروں پر ایک دوسرے کے خلاف بیزاری کے اثار تھے۔ دیکھیے جناب، فیاض نے نواب ہاشم کو مخاطب کیا، اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیے جناب، جو بھی صورت ہو میں جلد سے جلد اس کا تصفیہ چاہتا ہوں، نواب ہاشم نے کہا۔ صورت یہ ہے کہ میں آپ کو جیل بھجوا دوں۔ اچھا، نواب ہاشم کی بھویں تن گئی۔ اتنے میں عمران کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے بال پریشان تھے اور لباس ملگجہ تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچا ہو۔ وہ ان دونوں چچا بھتیجے کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور فیاض کو آنکھ مار کر سر کھجانے لگا۔ مجھے جیل بھجوانا آسان کام نہ ہوگا مسٹر فیاض، آخر آپ کس بنا پر مجھے جیل بھجوائیں گے؟ نواب ہاشم نے کہا اور بدستور فیاض کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ دو وجوہات ہیں، ان میں سے جو بھی آپ پسند کریں، فیاض نے کہا۔ اگر مرنے والا واقعی نواب ہاشم تھا تو آپ دھوکے باز ہیں، اور اگر نواب ہاشم نہیں تو آپ اس کے قاتل ہیں۔ کیوں؟ میں کیسے قاتل ہوں؟ جس رات کو آپ اپنی روانگی ظاہر کرتے ہیں اسی رات کی صبح کو آپ کی خوابگاہ سے ایک لاش برآمد ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں آپ چھپ کر کیوں گئے تھے؟ شاید مجھے اب وہ بات دہرانی پڑے گی، نواب ہاشم نے جھیجے ہوئے انداز میں مسکرا کر کہا۔ دہرائیے جناب، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ آپ کے معاملے میں تو میری عقل خبت کر دی ہے۔ نواب ہاشم چونک کر مڑا، شاید اسے عمران کی موجودگی کا علم نہیں ہوا تھا۔ اوہ، آپ تو کیا آپ یہیں سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کچھ بتانے جا رہے تھے، فیاض نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ جی ہاں، اب وہ بات بتانی ہی پڑے گی۔ آج سوچتا ہوں کہ وہ واقعہ کتنا معمولی تھا، لیکن اس وقت گویا مجھ پر جنون سوار تھا۔ اگر میں نے وہ چوٹ سہ لی ہوتی اور لوگوں کے ہنسنے کی پرواہ نہ کی ہوتی تو آج اس حالت کو نہ پہنچتا۔ خیر سنیے، مگر نہیں، پہلے میرا ایک سوال کا جواب دیجیے۔ دیکھیے، بات کو خواہ مخواہ طوالت نہ دیجیے، ہم لوگ بیکار آدمی نہیں، فیاض نے سگریٹ سلواتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اختصار سے کام لوں گا۔ اچھا، صاف صاف سنیے، مجھے ایک عورت سے عشق تھا، بظاہر وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ اسی شہر کا ایک دوسرا رئیس بھی اس کے چکر میں تھا، لہذا ہم دونوں کی کشمکش نے اس واقعے کو سارے شہر میں مشہور کر دیا۔ عورت بظاہر میری ہی طرف زیادہ جھک رہی تھی، یہ بات بھی عام طور پر لوگوں کو معلوم تھی، لیکن اسی دوران میں نہ جانے کیا ہوا کہ وہ کمبخت ایک ٹانگے والے کے ساتھ فرار ہو گئی۔ ذرا سوچئے، اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کے احساسات کیا ہوتے؟ کیا آپ یہ نہ چاہتے کہ اب شناساؤں سے نظر چار نہ ہو؟ تو اچھا ہے۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے کسی کو کچھ بتائے بغیر یہاں سے چلا جاؤں۔ جس رات میں نے یہاں سے چلے جانے کا پروگرام بنایا تھا اسی شام کو باہر سے میرا دوست آ گیا۔ وہ میرا جگری دوست تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دن اس کی آمد بھی بہت برا گزری۔ نواب ہاشم نے رک کر سگریٹ سلگائی
और 2-3 कष्ट लेकर फिर बोला, उसे वाकयात का इल्म नहीं था। मैंने तहैया कर लिया कि कबल इसके कि उसे कुछ मालूम हो मैं यहाँ से चला जाऊँ। चुनाचे मैंने यही किया। उसे सोता छोड़कर मैं यहाँ से चला गया। तो फिर वो आपके दोस्त की लाश थी? फैयाज ने आगे झुककर पूछा। यकीनन उसी की रही होगी। अब देखिए मैं आपको बताऊं, अभी मैंने अपने जिस हरीफ या रकीब का तस्करा किया था, ये हरकत उसकी भी हो सकती है। जाहिर है उसे इस वाक़ये के सिलसिले में काफ़ी खौफ उठानी पड़ी होगी और उसने तो यही सोचा होगा कि मैंने उसे जख्म देने के लिए औरत को तांगे वाले के साथ निकलवा दिया। हो सकता है कि उसने मुझसे इंतकाम की ठानी हो और मेरे धोखे में मेरे दोस्त सज्जाद को कत्ल कर दिया हो, मगर फिर सोचता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। आखिर आपका हरीफ था कौन? उसका नाम बताइए, फैयाज ने कहा। मिर्जा नसीर। ओह, वो पीली कोटी वाले? इमरान ने कहा। जी हाँ वही, नवाब हाशिम बोला। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर, इमरान ने मगमून आवाज में कहा। वो तो पिछले साल मर गए। अब मैं किसके हथकड़ियां लगाऊं? क्या उनके लड़के से काम चल जाएगा? फैयाज ने इमरान को घूर कर देखा, लेकिन इमरान ने एक ठंडी सांस भरी और सर हिलाता हुआ फर्श की तरफ देखने लगा। मगर मुझे यकीन नहीं है कि मिर्जा नसीर ने ऐसा किया हो, नवाब हाशिम बोला। अगर वो ऐसा करता तो भला लाश की शक्ल नाकाबिले शनाख्त बनाने की क्या जरूरत थी? अगर फर्ज कीजिए उसने धोखे में भी मारा होता तो कभी शक्ल ना बिगाड़ता। अब आप खुद सोचिए कि वो कौन हो सकता है? भतीजे के अलावा और कौन हो सकता है चचा? इमरान बड़बड़ाया। क्या मतलब? साजिद उछल कर खड़ा हो गया। बैठ जाइए, फैयाज ने सख्त लहजे में कहा। वाकई आप तहे तक पहुंच गए, नवाब हाशिम ने इमरान की तरफ देखकर कहा। पहुंच गया ना? हा हा, इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहका लगाया। बहुत हो चुका, साजिद नवाब हाशिम को घूंसा दिखाकर बोला। तुम्हारी 420 हरगिज नहीं चलेगी। गरम ना हो बेटे, नवाब हाशिम ने तंजिया लहजे में कहा। दौलत बेटे के हाथों बाप को कत्ल करा सकती है। तुम तो भतीजे हो और फिर तुम्हारे पास तो फूटी घोड़ी भी नहीं थी। तुम्हारे बाप ने अपनी जायदाद पहले ही बेच खाई थी। मैं तुम्हारा था, जाहिर है कि मेरे वारिस तुम ही करार पाते। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बकवास है, 100% बकवास। तुम नवाब हाशिम नहीं हो, तुम्हारे कागजात जाली हैं और मेरी शक्ल भी शायद जाली है। इतनी जाली कि तुमने मुझे हवेली में कयाम करने की इजाजत दे दी। तुम मुझ पर किसी का कत्ल सही साबित कर सकते। साजिद ने मेज पर घूंसा मारकर कहा। देखिए मिस्टर, फैयाज ने उखड़े हुए लहजे में कहा, ये आपकी हवेली नहीं मेरा दफ्तर है। जरा हाथ पैर काबू में रखिए। ओह माफ कीजिएगा, साजिद ने कहा। फिर नवाब हाशिम से बोला, मैं अदालत में देखूंगा तुम्हारी चर्ब जबानी। हाँ तो कप्तान साहब, मैं ये कह रहा था, नवाब हाशिम ने लापरवाही से कहना शुरू किया। मेरे भतीजे ने देखा मौका अच्छा है। अगर हाशिम आज कल ही में कत्ल कर दिया जाए तो आई गई मिर्जा नसीर की सड़ जाएगी। ये उसी रात को हवेली में चोरों की तरह दाखिल हुआ और मेरे धोखे में सज्जाद को कत्ल कर दिया। मुझे यकीन है कि उसे अपनी गलती का एहसास फौरन ही हो गया होगा, इसीलिए तो उसने लाश को नाकाबिल शनाख्त बना दिया था। पहले उसने मुझे तलाश किया होगा, जब मैं ना मिला होऊंगा तो उसने मकतूल का चेहरा बिगाड़ दिया होगा। और फिर जनाब ये तो बताइए कि लाश की शनाख्त किसने की थी? इन्हीं हजरत ने, फैयाज ने साजिद की तरफ देखकर कहा। अब आप खुद सोचिए, ये मेरा भतीजा है, लाश का चेहरा बिगड़ चुका था। आखिर इसने किस बिना पर उसे मेरी लाश करार दे दिया था? क्या उसके लिए मकतूल के जिस्म पर मेरा लिबास था? फैयाज कुछ न बोला, उसकी नजर साजिद के चेहरे पर जमी हुई थी।
لیکن اس کے برخلاف عمران نواب ہاشم کو گھور رہا تھا۔ جواب دیجیے کپتان صاحب، نواب ہاشم نے پھر فیاض کو مخاطب کیا۔ کیوں جناب، آپ نے کس بنا پر اسے نواب ہاشم کی لاش قرار دیا تھا؟ فیاض نے ساجد سے پوچھا۔ ہاتھوں اور پیروں کی بنا پر، ساجد اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، چہرہ تو پہلے ہی بگاڑ دیا تھا، اور اسی لیے بگاڑا تھا کہ تمہاری شناخت پولیس کے لیے حرف آخر ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کچی شناخت کے معاملے میں پولیس صرف تمہارے ہی بیان سے مطمئن ہو سکتی تھی، کیونکہ تم میرے گھر کے ہی ایک فرد تھے۔ ساجد کچھ نہ بولا۔ وہ اس انداز میں نواب ہاشم کو گھور رہا تھا جیسے موقع ملتے ہی اس کا گلا دبوچ لے گا۔ ہاں مسٹر ساجد، آپ اپنی صفائی میں کیا کہتے ہیں؟ فیاض نے سخت لہجے میں کہا۔ اب میں ہر بات کا جواب اپنے وکیل کی موجودگی ہی میں دے سکوں گا، ساجد بولا۔ یہی چاہیے برخوردار، نواب ہاشم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں تم سے گفتگو نہیں کر رہا، اور ہاں اب تم میری حویلی میں نہیں آؤ گے، سمجھے؟ اگر تم نے ادھر کا رخ بھی کیا تو نتیجے کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عمران بول پڑا۔ آپ دونوں سمجھوتہ کیوں نہیں کر لیتے؟ چین سے مل جل کر اسی کوٹھی میں رہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ نہ میرے کوئی بھتیجا ہے اور نہ چچا، ورنہ میں دنیا کو دکھا دیتا کہ چچا اور بھتیجے کس طرح ایک جان دو قابل نہیں باقل۔ ہائے بک رہا ہوں میں، سپر فیاض، کیا محاورہ ہے وہ؟ ایک جان دو قابل، ہاں کالب ایک جان دو قالب۔ واہ بھائی بیٹھ، بھلا ان کے آپس کے سمجھوتے سے کیا بنے گا؟ وہ لاش تو بہرحال درمیان میں حائل رہے گی، فیاض بولا۔ ارے یار چھوڑو بھی، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک مردہ آدمی کے لیے چچا بھتیجوں میں ناچاکی ہو جائے؟ بھلا وہ لاش ان کے کس کام آئے گی؟ اچھا آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، فیاض نے منہ بگاڑ کر انتہائی خشک لہجے میں کہا، لیکن عمران پر اس کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اس قتل کا تعلق مرزا نصیر سے تھا۔ کیوں فیاض صاحب؟ جو بات نواب ہاشم اپنے بھتیجے کے متعلق سوچ رہے ہیں، کیا وہی مرزا نصیر کے ذہن میں نہ آئی ہوگی؟ کون سی بات؟ یہی کہ لاش کا چہرہ بگاڑ دینے سے خیال ساجد کی طرف جائے گا۔ یہ بات کہی ہے آپ نے، ساجد اچھل پڑا اور پھر فیاض سے بولا۔ اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اوہ ختم بھی کیجیے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ بس جائیے، لیکن آپ دونوں حویلی ہی میں رہیں گے۔ مقصد کچھ اور نہیں، بس اتنا ہی ہے کہ میرے آدمیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں نہیں سمجھا، نواب ہاشم نے کہا۔ میرے آدمی آپ دونوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی کسی دوسری جگہ چلا گیا تو مجھے نگرانی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ فیاض نے عمران کو گھور کر دیکھا۔ غالباً وہ سوچ رہا تھا کہ عمران کو نگرانی کے متعلق نہ کہنا چاہیے تھا۔ ساجد اور نواب ہاشم حیرت سے منہ کھولے ہوئے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بس اب آپ لوگ تشریف لے جائیے، عمران نے ان سے کہا۔ جس نے بھی حویلی کی سکونت ترک کی، اس کے ہتھکڑیاں لگ جائیں گی۔ آپ نہ جانے کیسی باتیں کر رہے ہیں، ساجد بولا۔ چپڑاسی، عمران نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی پر ہاتھ مارتے ہوئے صدا لگائی۔ انداز بالکل بھیک مانگنے کا سا تھا۔ اچھا اچھی بات ہے، نواب ہاشم اٹھتا ہوا بولا۔ میں حویلی سے نہیں ہٹوں گا، لیکن میری زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ فکر نہ کیجیے، قبر تک کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ دونوں چلے گئے اور فیاض عمران کو گھورتا رہا۔ تم بالکل گدھے ہو، اس نے کہا۔ نہیں، میں دوسری برانچ کا آدمی ہوں، میرے یہاں سپرنٹینڈنٹ نہیں ہوتے۔ تم نے انہیں نگرانی کے متعلق کیوں بتایا؟ اب وہ ہوشیار ہو جائیں گے۔
احمق بننے کے چکر میں بعض اوقات سچ مچ حماقت کر بیٹھتے ہیں۔ کپتان فیاض، اسی لیے جوانی دیوانی مشہور ہے، عمران نے کہا اور داہنی ایڑی پر گھوم کر کمرے سے نکل گیا۔ رات تاریکی تھی۔ عمران عالمگیری سرائے کے علاقے میں چوروں کی طرح چل رہا تھا۔ اس کے ایک ماتحت نے جس کو لڑکی کے مکان کی نگرانی کے لیے مقرر